मेरा नाम सलीम अंसारी है। शहर के बीचों बीच एक तंग सी गली में मेरा फ़ोटो स्टूडियो है, जिसे लोग अंसारी फ़ोटो वर्क्स के नाम से जानते हैं। मेरा बाप दर्जी था और माँ एक घरेलू औरत। गुर्बत हमारी ज़िंदगी का दूसरा नाम थी। स्कूल से वापस आते हुए मैं अक्सर सोचता कि आखिर कब हमारा घर सुकून की सांस लेगा। मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था। उन्हीं दिनों मेरे हाथ में एक पुराना कैमरा आया, जिससे मैंने मोहल्ले में दोस्तों की तस्वीरें बनानी शुरू की। कुछ तस्वीरें लोगों को इतनी पसंद आईं कि उन्होंने कहा, ये किसी फनकार का काम लगता है। और वो लम्हा मेरी ज़िंदगी की बुनियाद बन गया। मैंने खुद से कहा कि यही मेरा रास्ता है, यही मेरा हुनर है। मैंने रोशनी और जाविये को पहचानना शुरू किया, रंगों को देखने का नया अंदाज अपनाया, और रफ्ता रफ्ता ये शौक़ मेरे जुनून में बदल गया। छोटे मोटे शादी ब्याह के शूट से आगाज़ हुआ और फिर मेरा स्टूडियो कामयाब होता गया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरा तजुर्बा भी बढ़ता गया, और फिर बड़े बड़े घराने अपनी तकरीबात के लिए मुझे बुलाने लगे, और मैंने अपने ख्वाब को हकीकत बनते देखा। लेकिन उसी कामयाबी के साथ मेरे अंदर एक बेसुकूनी भी बढ़ती गई। मैंने अपनी आंखों के सामने बेशुमार दुल्हनें देखी थीं, उनके चमकते लिबास, मुस्कुराहटों और ख्वाबों में लिपटे लम्हे। मगर उन सब के बीच मेरा दिल जैसे ज़ख्मी हो जाता था, क्योंकि मेरा माजी मेरी कामयाबी के साथ जुड़ा हुआ था। सबसे बड़ा दुख था, ये दुख उस दिन शुरू हुआ जब मेरी अपनी शादी थी। वो दिन जिसके लिए मैंने बरसों मेहनत की थी। मोहल्ले की एक लड़की जिससे मेरा बचपन जुड़ा था, जिसके साथ हंसी मजाक में ख्वाब देखे थे, वो मेरी दुल्हन बनने वाली थी। मैंने दिलो जान से तैयारी की, स्टूडियो की कमाई जेवरात और कपड़ों में डाल दी। निकाह के लम्हे मेरा दिल धड़क रहा था। काजी साहब कलमा पढ़ा रहे थे और सबकी नज़रें झुकी हुई थी। मैंने सोचा कि एक पल में मेरा सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ऐन उसी लम्हे लड़की के वालिद ने कहा कि मेरी बेटी निकाह पे राज़ी नहीं। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो लड़की जिसे मैं ज़िंदगी की सबसे हसीन तस्वीर समझता था, उसने सबके सामने इनकार कर दिया। ना एक नज़र मेरी तरफ डाली, ना मेरे बारे में कुछ सोचा। मैं वहीं बैठा टूट के बिखर गया। लोगों ने बहुत बातें बनाई। कोई कहता लड़के को कोई और पसंद है, कोई कहता लड़के की ही कोई गलती होगी, मगर मेरे दिल की खाली जगह कोई न भर सका। मेरी माँ के आंसू, मेरे बाप का खामोश चेहरा और वो खाली कमरा आज भी याद आता है तो सांस रुकने लगती है। उस दिन के बाद मैं वो सलीम अंसारी नहीं रहा जो मासूम ख्वाब देखता था। मैंने अपनी महरूमी को हुनर में बदला, अपनी कामयाबी को ज़ख्म के मरहम के तौर पर इस्तेमाल किया। कैमरा मेरे हाथ में रहा, मगर मेरा दिल अब भी टूटा हुआ था। हर बार जब किसी दुल्हन को तस्वीर के लिए मुस्कुराते देखता, तो मेरा माजी मेरे सामने खड़ा हो जाता। हर चमकते आंचल के नीचे मुझे अपनी नामुकम्मल कहानी नजर आती। लोग कहते हैं मैं एक कामयाब फोटोग्राफर हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं एक महरूम इंसान हूँ, जिसने अपने दुख को अपनी तरबियत बना लिया, अपनी महरूमी को अपनी ताकत में बदल दिया, और अपनी नाकामी को हुनर बना लिया। वो दिन आम दिनों की तरह था, मगर मेरे लिए कुछ ख़ास साबित हुआ। मेरा दोस्त फ़ाहद अपनी शादी के बाद दुल्हन को साथ लेकर मेरे स्टूडियो आया कि सलीम यार, तुमसे बेहतर हमारे कपल शूट कोई नहीं कर सकता। मैंने मुस्कुरा कर उसे खुशामदीद कहा, लेकिन जैसे ही मेरी निगाह उसकी दुल्हन पे पड़ी तो मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। वो सुर्ख लहंगे में लिपटी, आंखों में काजल की हल्की सी लकीर और लबों पे झुझकी हुई मुस्कुराहट लिए मेरे सामने खड़ी थी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। कैमरा मेरे हाथ में था, मगर नज़र उस पर टिकी रह गई। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, दिल ही दिल में कहा कि सलीम, ये तुम्हारा काम है, बस तस्वीर देखो, हुस्न की फ़नी झलक को कैमरे में कैद करो। मगर सच ये है कि अंदर का इंसान बार बार बगावत कर रहा था। मुझे वो लम्हा याद आ रहा था जब मेरी अपनी दुल्हन ने इनकार किया और मेरा कमरा खाली रह गया। अब किसी और की दुल्हन मेरे सामने इस तरह सजी सवरी खड़ी थी, जैसे ख्वाब हकीकत बन के मेरे सामने आ गया हो। मैंने लेंस को एडजस्ट किया, रोशनियों को दुरुस्त किया, और मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों एक दूसरे के करीब आके खड़े हो जाएं। मगर मेरी नज़रें बार बार दुल्हन पे ही रुक जाती। फहद की मौजूदगी ने मुझे काबू में रखा हुआ था, लेकिन दिल में एक अजब सा खिंचाव और कशिश पैदा होने लगी, जैसे उसकी हर मुस्कुराहट मेरे ज़ख्म पर नमक छिड़क रही हो। अचानक फहद का फ़ोन बजा तो वो एकदम घबरा सा गया। कॉल सुनते ही उसने जल्दी में कहा, सलीम यार, ज़रा तुम फ़ोटोशूट जारी रखना, मुझे बस 15 मिनट के लिए जाना है।
ضروری کام ہے، اور یہ کہہ کے وہ اپنی دلہن کو میرے اسٹوڈیو میں چھوڑ گیا۔ دروازہ بند ہوا تو لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ قسمت بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ جس دلہن کے حسن پہ ابھی تک میری صرف چوری چوری نظریں ڈل رہی تھیں، اب وہ میرے سامنے بالکل اکیلی کھڑی تھی۔ وہ تھوڑی جھجکی، اپنے دوپٹے کے پلو کو درست کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی، جیسے پہلی بار کسی غیر مرد کے سامنے تنہا رہ گئی ہو۔ میرے ہاتھ میں کیمرہ تھا، مگر دل کے اندر ایک طوفان اٹھنے لگا۔ روشنیوں کی جھلک میں اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں، اور وہ منظر مجھے کچھ لمحوں کے لیے میرے ماضی کی خالی چوکی پر لے گیا، جہاں میں اپنی دلہن کا منتظر بیٹھا تھا۔ اب میرے سامنے کسی اور کی دلہن کھڑی تھی، اور میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گھبرائے نہیں فہد، بس آتے ہی ہوں گے، آپ ذرا ادھر آ جائیں تاکہ میں تصویر لے سکوں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ کیمرہ میرا ہتھیار تھا، اور تنہائی کا یہ لمحہ میری سب سے بڑی آزمائش۔ وہ تصویریں تو بنوا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کی گھبراہٹ ہر تصویر میں جھلک رہی تھی۔ کیمرے کی اسکرین پہ نظر ڈال کے میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں ہیں، جو تصویر کی خوبصورتی کو ماند کر رہی ہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور ذرا سا آگے بڑھ کے نرم لہجے میں کہا کہ دیکھیں، اگر آپ اتنی گھبرائی ہوئی نظر آئیں گی تو تصویر کبھی بھی خوبصورت نہیں آئے گی۔ فوٹو صرف کپڑوں یا زیورات کا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی آنکھوں کی روشنی اور مسکراہٹ کا ہوتا ہے۔ اس کی پلکیں لرزیں، ہاتھوں کی انگلیاں دوپٹے کے کنارے سے کھیلنے لگی، جیسے وہ خود کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے اسے یقین دلانے کے انداز میں کہا، فکر نہ کریں، آپ کی یہ گھبراہٹ صرف کیمرہ نوٹ کر رہا ہے، لوگ نہیں۔ آپ بس ایک لمحے کے لیے خود کو بھول جائیں اور سوچیں کہ یہ دن آپ کی زندگی کا سب سے حسین دن ہے۔ میرا لہجہ جیسے تھوڑا نرم اور دوستانہ ہوا تو اس نے جھجکتے ہوئے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کیمرے کی طرف ٹکانے لگی، مگر پھر بھی ایک انجانی سی کیفیت اس کے چہرے پہ باقی تھی، ایک ایسا تاثر جیسے وہ اپنے اندر کے ڈر اور اجنبیت کو چھپانے کی پوری کوشش کر رہی ہو۔ وہ کرسی پہ آہستہ سے بیٹھ گئی، لمبا لہنگا زمین پہ پھیل گیا، مگر اس کا ایک کونا کرسی کی دھات میں اٹک گیا۔ میری نگاہ غیر ارادی طور پہ اس منظر پہ رک گئی۔ شوٹ کے دوران یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن میرے دل کے اندر ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہو گیا۔ اوپر اٹکے لہنگے کے کونے سے اس کی گوری گوری صاف شفاف ٹانگیں نظر آ رہی تھی، جو دیکھ کے میرا گلا سوکھ گیا۔ میں اس منظر سے نظریں پھیر ہی نہیں پا رہا تھا کہ کوئی تصویر بناتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے جو خواب اپنی شادی سے پہلے دنوں میں دیکھے تھے، وہ سب میرے ارد گرد جیسے پھرنے لگے۔ ایک خوبصورت دلہن، اس کی محبت بھری باتیں، اس کا گورا بدن، ہماری رنگین راتیں، جو سب کچھ صرف خوابوں اور خیالوں میں رہ گیا تھا، وہ حقیقت بن کے کبھی مجھے حاصل نہ ہو سکی، اور اسی محرومی نے مجھے کچھ حد تک لالچی بنا دیا۔ اب جب بھی میں دلہنوں کی تصاویر اور ویڈیوز بناتا تو اپنی نظروں کی پیاس بھی بجھاتا تھا۔ میں نظریں بھر بھر کے پرائی دلہنوں کو دیکھتا، ان کا حسن میرے دل کو بہت لبھاتا۔ میں ہر طرف سے انہیں دیکھتا اور بہانے بہانے سے انہیں چھونے کی کوشش کرتا، جیسے کہ یہ میرا کام تھا۔ انہیں اچھے اچھے پوز میں کھڑا کرنے کے لیے کبھی ہاتھ پکڑتا، کبھی کمر کو چھوتا تو کبھی چہرے کو ہاتھ سے مڑوڑتا، کبھی ان کے آگے آ جاتا، کبھی پیچھے کھڑا ہو جاتا۔ مجھے یہ سب کرنے میں بہت مزہ آتا، اور ساتھ ہی بہت گندے گندے خیالات آتے۔ جب فوٹو شوٹ کے بعد میں اسٹوڈیو میں اکیلا ہوتا تو وہی سب باتیں سوچ سوچ کے اپنے دل کو سکون پہنچاتا، جس سے کسی حد تک میری شادی ٹوٹنے کا غم بھی ہلکا ہو جاتا۔ مگر یہ سب وقتی ہوتا۔ مجھے اپنی دلہن چاہیے تھی جو صرف میری ہو، جو قریب آنے سے نہ روکے، اپنا آپ میرے حوالے کر دے، جس کو چھونے کے لیے مجھے کسی بہانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ ہی کسی کی موجودگی مجھے تڑپائے۔ میرے دل کی وہ بھڑاس جو وہ ایک لڑکی مجھے دے کر گئی تھی، اب تک کبھی نکل نہ پائی۔ میں بظاہر ایک خوش طبع لڑکا تھا، ماں باپ کو بھی آج تک یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میرے اندر کیا گزر رہی ہے، لیکن تنہائی میں اکثر میرے سارے زخم تازہ ہو جاتے۔ اور آج میرے دوست فہد نے اپنی دلہن کو میرے اسٹوڈیو میں لا کے جیسے میرے سارے زخموں پہ نمک ڈال دیا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، نہ جانے پھر بھی کیوں مجھے اس سے جلن ہو رہی تھی، اور اس کی حسین و جمیل دلہن اب میرے سامنے میرے اسٹوڈیو میں اکیلی موجود تھی، اور میری نظریں اب بھی اس کی گوری گوری ٹانگ پہ گڑی ہوئی تھیں۔ اس نے پہلے میری طرف غور سے دیکھا، پھر میری نظروں کے تعاقب میں جب نیچے اپنے لہنگے کی طرف دیکھا تو عیاں ہوتی اپنی پنڈلی کو دیکھ کے وہ تھوڑا گھبرائی اور
تھوڑا شرما گئی۔ وہ جھکنے ہی والی تھی کہ لہنگے کو کرسی سے چھڑا سکے، لیکن میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے کہا، رکیں، میں ٹھیک کر دیتا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، یہ ہمارا روز کا کام ہے۔ اور پھر میں اس کے پیروں کے قریب بیٹھ کے لہنگے کا الجھا ہوا دھاگا چھڑانے لگا۔ میری انگلیاں اس کی پنڈلی کو چھونے کے لیے مچل رہی تھی، لیکن دھاگے کی الجھن نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجبوراً مجھے وہ دھاگا اپنے دان سے توڑنا تھا۔ میں اس کی ٹانگ کے تھوڑا اور قریب ہوا اور جیسے ہی کھینچ کے دھاگا توڑا، وہ ہڑبڑائی اور میرے ہونٹ اس کی پنڈلی کو چھو گئے۔ وہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تعجب سے بولی تو میں نے کہا، ارے آپ غلط سمجھ رہی ہیں، آپ بیٹھے میں بتاتا ہوں۔ وہ پھر سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے لہنگے کا کونا ہاتھ میں لے کے اسے بتایا، دیکھیں یہ دھاگا کرسی کے ساتھ اٹک گیا تھا، اس لیے اسے توڑنا پڑا۔ آپ گھبرائیں نہیں، فہد آتا ہی ہوگا۔ فہد کا نام سن کے وہ مزید گھبرا گئی اور بولی، پلیز آپ یہ بات فہد کے سامنے مت کہیے گا، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اسے کچھ برا لگے۔ میں نے لہنگے کا کونا واپس چھوڑتے ہوئے اس کی بات غور سے سنی اور پھر میرے اندر کا مرد ٹھاٹھے مار کے باہر نکلنے لگا۔ یعنی کچھ بھی ہو جائے وہ فہد کے بتانے سے ڈرے گی کہ کہیں ان کی نئی نویلی شادی ٹوٹ نہ جائے۔ میں نے بہانے سے اس کے لہنگے کے کونے سے ہاتھ اندر ڈالا اور جیسے ہی اسے چھوا، وہ پہلے تو گھبرائی، لیکن میں نے شش کہہ کے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور جیسے جیسے میں نے اپنی حرکت بڑھائی تو جذبات سے بوجھل ہو کے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر میں نے اس کا لہنگا اٹھا کے اپنا فہد کی دلہن کا جذبات سے لبریز چہرہ اور سکون سے بند آنکھیں دیکھ کے مجھے سائرہ کی یاد آ گئی۔ کیا ساری ہی عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ کیا اس نے بھی اسی طرح کسی اور کی خاطر مجھ سے بغاوت کی تھی؟ کیا اس نے یوں اپنا آپ کسی اور کو سونپا تھا؟ سائرہ اور میں ایک ہی محلے کے رہنے والے تھے۔ وہ میری کوئی رشتہ دار تو نہیں تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ سارے محلے داروں میں وہ مجھے سب سے زیادہ قریب لگتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ایسا اپنا پن جڑا تھا جو خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کے محسوس ہوتا تھا۔ ہم دونوں اکثر گلی کے نکڑ پہ کھیلتے، کبھی ساتھ بیٹھ کے کتابیں پڑھتے اور محلے کی تقریبات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے۔ وقت گزرتا گیا مگر ہمارا تعلق ویسا ہی مضبوط رہا، اور شاید اسی لیے جب بات میرے نکاح کی ہوئی تو سب سے پہلا نام جو میرے دل میں آیا وہ سائرہ کا ہی تھا، کیونکہ وہ صرف ایک پڑوسن یا محلے کی لڑکی نہیں تھی، بلکہ میرے دل کے بہت قریب ایک ایسا رشتہ تھا جسے میں ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ان دنوں میری زندگی ایک نئے جوش اور نئی امیدوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے ابھی نیا اسٹوڈیو شروع کیا تھا، جب میرے پاس صرف ایک ہی کیمرہ تھا۔ دن رات محنت کر کے محلے اور گلیوں کی شادیوں میں تصاویر کھینچتا تو تھوڑے بہت پیسے بچتے۔ انہی پیسوں سے میں نے ہمت کر کے ایک دکان کرائے پہ لی، اسی میں اپنا اسٹوڈیو بنا ڈالا۔ وہ لمحہ میرے لیے خواب کی تعبیر جیسا تھا۔ میں ہر دن اپنے خوابوں کو حقیقت بنتا دیکھتا تو دل خوشی سے بھر جاتا اور ہر صبح نئی توانائی کے ساتھ دکان کھولتا۔ میرے پاس زیادہ سہولتیں نہیں تھیں، مگر جو بھی کام ملتا میں ایمانداری اور محنت سے کرتا۔ انہی دنوں کی بات ہے، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا اور میں اسٹوڈیو میں تنہا بیٹھا اپنے کیمرے کے ساتھ کچھ تصاویر دیکھ رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور اندر سائرہ آ گئی۔ میں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ سائرہ کا آنا ہمیشہ میرے دل کو ایک سکون دیتا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے تم آؤ اندر بیٹھو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ میں نے لڑک پن سے لے کے آج تک اسے اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے فوراً دکان کے لڑکے کو آواز دی اور بوتل منگوائی۔ سائرہ نے ایک دو گھونٹ بھرے، مگر جیسے ہی اس کی نظریں میری طرف اٹھیں تو اس کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں اور وہ بے اختیار جھک گئی۔ میں نے گھبرا کے کرسی اس کے قریب کھینچی اور نرم لہجے میں پوچھا، کیا بات ہو گئی ہے سائرہ؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ تم تو ہمیشہ مسکرانے والی لڑکی تھی، آج تمہیں اس حال میں دیکھ کے میرا دل کانپ رہا ہے۔ سائرہ کے ہونٹ لرز رہے تھے، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ وہ کسی بڑے دکھ میں ہے۔ میں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، سائرہ مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، تمہیں پتہ ہے بچپن سے ہم نے ہر دکھ سکھ بانٹا ہے، تو پھر اس وقت کیوں نہیں؟ مجھے بتاؤ تمہارے دل پہ کیا بوجھ ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جس نے تمہیں اس حال میں پہنچا دیا؟ میری آواز میں بے چینی تھی،
مگر دل کے اندر ایک اور عجیب سا خوف بھی جاگا تھا، جیسے میں جانتا ہوں کہ وہ جو کچھ کہنے والی ہے وہ میری زندگی کی سمت کو بدل دے گا۔ جب سے میں نے اسٹوڈیو شروع کیا تھا، میرے دن رات کی مصروفیت نے جیسے میری پرانی دنیا کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ پہلے محلے کی ہر گلی میں، ہر تقریب میں میرا اور سائرہ کا آنا جانا رہتا، لیکن اب نہ میں زیادہ باہر نکلتا تھا، نہ ہی سائرہ سے مل پاتا تھا۔ وہ بھی کالج چھوڑ کے گھر میں رہنے لگی تھی، اور چونکہ وہ میرے رشتہ داروں میں سے نہیں تھی، اس لیے محلے کی حد تک سلام دعا کے علاوہ کوئی خاص میل جول باقی نہیں رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 3 ماہ پہلے ایک دن خبر ملی کہ سائرہ کی بڑی بہن کا انتقال ہو گیا ہے۔ دل پہ جیسے ایک دھچکا سا لگا اور میں سب کام چھوڑ کے ان کے گھر افسوس کرنے چلا گیا۔ اس دن پہلی بار میری اور سائرہ کی ملاقات ایک طویل وقفے کے بعد ہوئی تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وجود غم سے جھکا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کے قریب جا کے کہا، سائرہ ہمت کرو، اللہ کا فیصلہ ہے، اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور بے اختیار میرے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ اس کی سسکیاں میرے دل کو چیر رہی تھیں۔ میں نے سہارا دیتے ہوئے کہا، بس اب صبر کرو، تمہیں اپنی بہن کے بچوں کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ وہ آنسوں کے درمیان بولی، سلیم، اب میری دنیا بدل گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا بچپن یہیں ختم ہو گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اب میرے سہارے ہیں اور میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس وقت میرے دل کے اندر ایک عجیب سا جذبہ اٹھا، مجھے ایسا لگا جیسے کاش میں دنیا جہان کی خوشیاں اکٹھی کر کے اس کی جھولی میں ڈال دوں تاکہ اس کی آنکھیں پھر کبھی نہ بھیگیں۔ لیکن حالات نے مجھے زیادہ دیر وہاں رکنے نہ دیا۔ میں واپس اسٹوڈیو آ گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اپنی نئی ذمہ داریوں میں اس قدر الجھ گئی کہ محلے میں بھی اس کی جھلک شاذ و نادر ہی دکھتی تھی۔ لوگ بتاتے تھے کہ وہ اب دن رات اپنی مرحومہ بہن کے بچوں کو سنبھالنے میں مصروف رہتی ہے اور گھر کے کام کاج میں وقت گزرتا ہے، گویا زندگی نے اسے کھیل اور ہنسی کے دنوں سے اچانک نکال دیا۔ لیکن آج 3 ماہ بعد اچانک سائرہ کو اپنے سامنے دیکھ کے مجھے خود بھی حیرت ہو رہی تھی، جیسے کوئی انجانی پریشانی اسے میرے اسٹوڈیو تک کھینچ لائی ہو۔ وہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ کئی دنوں کا بوجھ دل میں سمیٹے ہوئے ہے۔ میں بار بار نرمی سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ نا سائرہ، کیا بات ہے، تم یوں کیوں رو رہی ہو؟ مگر وہ کچھ دیر تک بس خاموشی سے آنسو پونچھتی رہی، پھر جیسے ہمت جمع کی اور بھاری آواز میں بولی، سلیم، تم تو جانتے ہو جب سے آپ اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے 3 معصوم بچے ہیں، میں ہی سنبھال رہی ہوں۔ وہ بچے اب میرے ساتھ اس طرح جڑ گئے ہیں جیسے میں ہی ان کی ماں ہوں۔ میرا بہنوئی بھی ہر دوسرے دن آتا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور کھلونے لاتا ہے، کبھی کبھار میرے لیے بھی کچھ چیزیں لے آتا ہے۔ مگر کل جب وہ بچوں سے ملنے آیا تو اس نے ایسی بات کہی کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے بے چینی سے کرسی اس کے قریب کی اور گھبرا کے پوچھا کہ اس نے ایسا کیا کہا۔ سائرہ کی آواز کانپ رہی تھی، وہ روتے روتے ہچکیوں کے ساتھ بولی، سلیم، اس نے اماں سے میرا ہاتھ مانگ لیا، اس کا کہنا ہے کہ ان بچوں کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے منظر دھندلا گئے تھے۔ سائرہ کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی، سلیم، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو میری آپا کا شوہر تھا جسے میں نے ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھا۔ میں کیسے اس کے ساتھ نکاح کر لوں؟ کیسے میں اس کے قریب جا سکوں گی؟ مجھے لگتا ہے یہ میرا وجود توڑ دے گا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اپنی آپا کے گھر کو اپنا گھر بنا سکوں۔ سلیم، میں اس نکاح کو کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ اس کے الفاظ دل میں تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھام لیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں کس کے پکڑا جیسے وہ ڈوبتے کو آخری سہارا مانگ رہی ہو۔ تم ہی بتاؤ نا سلیم، بچپن میں میرے ہر مسئلے کا حل تمہارے پاس ہوتا تھا، آج بھی بچا لو مجھے اس بندھن میں مت بندھنے دو۔ اس کے آنسو میرے ہاتھ کی پشت پہ ٹپکنے لگے اور میری اپنی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سائرہ کے کانوں تک صاف سنائی دے رہی ہوں گی۔ اس پل میں اس کی بے بسی، اس کی معصومیت اور اس کا اعتماد میرے دل کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں خود کو سب سے زیادہ کمزور محسوس کر رہا تھا کیونکہ وہ میری طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی،
اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دن میرے لیے جیسے ایک بوجھ کا پہاڑ بن گیا۔ سائرہ اپنا درد میرے دل کے حوالے کر کے جا چکی تھی، لیکن اس کے بعد جو خلش میرے دل میں اتر گئی تھی وہ ہر لمحہ مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ میں شام ڈھلے تک اسٹوڈیو میں اکیلا بیٹھا بس اسی ایک بات کو سوچتا رہا کہ آخر ایسا کیا کروں، کون سا قدم اٹھاؤں کہ سائرہ اس رشتے کے چنگل سے نکل جائے جس میں اسے زبردستی دھکیلا جا رہا تھا۔ کبھی سوچتا اس کے گھر جا کے اس کی بہنوئی سے بات کروں، کبھی دل کہتا نہیں یہ قدم ٹھیک نہیں ہوگا، اور پھر یہ خیال بھی ستاتا کہ شاید سائرہ اسی دوران اپنے گھر والوں کے ساتھ سخت جملے کہہ رہی ہوگی، رو رہی ہوگی، لڑ رہی ہوگی۔ یہ سوچ کے میرا دل ٹوٹ جاتا تھا اور بے بسی میرے وجود پہ حاوی ہو جاتی۔ 2 دن اسی کرب میں گزر گیا اور تیسرا دن آیا تو میں اور زیادہ خاموش اور الجھا ہوا تھا۔ اس شام جب میں اپنے کمرے میں بیٹھا سوچوں کہ سمندر میں ڈوبا ہوا تھا تو اچانک اماں آہستہ سے دروازہ کھول کے اندر آ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں ممتا کی چمک اور لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹا سلیم، اب تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہو، ماشاءاللہ اپنا کام بھی ہے۔ میں چاہتی ہوں اب تمہارے سر پہ صحرا دیکھوں۔ اگر کوئی لڑکی ہے تمہاری نظر میں تو مجھے بتاؤ، میں تیرے ابا کے ساتھ جا کے ان کے گھر رشتہ ڈال دوں گی۔ یہ سنتے ہی میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ سب سے پہلے جو نام میرے ذہن میں آیا وہ صرف سائرہ کا تھا۔ میرے دل نے زور زور سے کہا کہ ہاں یہی وقت ہے، یہی وہ موقع ہے جس سے نہ صرف میری زندگی بدل سکتی ہے بلکہ سائرہ کی جان بھی اس قید سے چھوٹ سکتی ہے۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ میں ماں کے سامنے چپ ہو گیا۔ میرے ہونٹ تو کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے مگر دل کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا، جیسے ہی میں اپنی سوچ کے بھنور میں پھنسا ہوا تھا۔ اماں نے دوبارہ کہا، اگر تو کہے تو وہ تیری بچپن کی دوست تھی نا، کیا نام ہے اس کا؟ سائرہ، میں اس کے گھر رشتہ لے جاؤں؟ یہ جملہ میرے کانوں سے ٹکرا کے سیدھا دل میں اتر گیا۔ میں نے فوراً اماں کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت اور خوشی کا ملا جلا رنگ تھا۔ مجھے لگا جیسے اماں نے میرے دل کی بات پڑھ لی ہو، وہ بات جو میں خود بھی زبان پہ نہیں لا پا رہا تھا۔ میرا گلا رند گیا، الفاظ گم ہو گئے، بس دل کی ساری کیفیت آنکھوں کے راستے باہر آنے لگی۔ میں نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ لمحہ میرے لیے ایسا تھا جیسے برسوں سے کسی اندھیرے میں بھٹکنے کے بعد اچانک روشنی کی کرن دکھائی دے۔ اماں کی مسکراہٹ اور میرے سر کے ہلنے میں جیسے ایک نیا فیصلہ بن گیا، ایک ایسا فیصلہ جو نہ صرف میری زندگی بلکہ سائرہ کی تقدیر بھی بدل سکتا تھا۔ اماں نے اگلے ہی روز فیصلہ کر لیا کہ وہ ابا کے ساتھ سائرہ کے گھر جائیں گی۔ میں نے ساری رات بے چینی میں گزاری، دل جیسے دھڑکنوں کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ ہر لمحہ یہ سوچتا رہا کہ سائرہ کے دل میں میرے لیے کیا ہے، کہیں وہ انکار نہ کر دے، یا اس کی ماں جنہیں میں ہمیشہ خالہ کہہ کے پکارتا تھا، اگر انہوں نے رشتہ ٹھکرا دیا تو۔ صبح ہوتے ہی اماں نے مجھ سے کہا، بیٹا گھبرا مت، سب خیر ہوگی۔ مگر میں جانتا تھا اس وقت میرے دل کی حالت کیا ہے، جیسے کسی فیصلے کا انتظار میرا دم گھونٹ رہا ہو۔ دوپہر کے وقت اماں اور ابا نے تیار ہو کے سائرہ کے گھر کا رخ کیا۔ میں اسٹوڈیو کے دروازے پہ کھڑا انہیں جاتا دیکھ رہا تھا اور ان کے قدموں کے ساتھ ساتھ میری امیدیں اور خوف بھی ساتھ جا رہے تھے۔ میں نے سوچا اسٹوڈیو میں بیٹھنا ممکن نہیں، اس لیے قریب کی مسجد جا کے نفل پڑھنے لگا۔ دعا مانگی کہ یا اللہ اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے آسان بنا دے۔ ادھر جب اماں اور ابا سائرہ کے گھر پہنچے تو وہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ سائرہ کی ماں نے ان کا بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کیا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک انجانی تھکن اور فکر صاف جھلک رہی تھی۔ اماں نے کچھ رسمی باتوں کے بعد دھیرے سے بات شروع کی، باجی ہم ایک ضروری بات لے کے آئے ہیں۔ سلیم اب ماشاءاللہ اپنا کام کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں اس کا گھر بھی بس جائے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سائرہ کا ہاتھ سلیم کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سائرہ کی ماں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں۔ ان کے چہرے پہ جیسے کئی جذبات ایک ساتھ ابھر آئے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بہن تم جانتی ہو نا حالات کیسے ہیں، کل ہی سائرہ کے بہنوئی نے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز رند گئی، وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئیں۔ اماں نے نرمی سے کہا، باجی وہ بھی جوان ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، کیوں اسے ایسے رشتے میں دھکیلا جائے جسے وہ دل سے قبول ہی نہ کرے۔ لیکن اگلے ہی لمحے سائرہ کی ماں کے الفاظ نے ماحول کو بھاری کر دیا۔ انہوں نے آنکھوں میں نمی لیے عجیب سختی کے ساتھ کہا، بہن میں جانتی ہوں سلیم اچھا لڑکا ہے،
سارے محلے کی گواہی ہے اس کے کردار کی، لیکن پھر میری بڑی بیٹی کے بچے، وہ 3 یتیم کس کے سہارے رہیں گے؟ میں نے ان کے سر سے ماں کا سایہ اٹھتے دیکھا ہے، اب میں انہیں کسی ستیلی ماں کے گود میں کیسے ڈال دوں؟ سائرہ ان کی اپنی خالہ ہے، وہی ان کے لیے ماں جیسی ہے۔ میں اپنی بچی کو کسی اور کے گھر بھیج دوں اور ان بچوں کو بیچ راستے پہ چھوڑ دوں؟ یہ ممکن نہیں۔ اماں کے قدم جیسے ہی دہلیز پار کر کے گھر میں داخل ہوئے، میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں لپک کے ان کے سامنے آ کے اور بے چین ہو کے پوچھا، اماں کیا جواب ملا؟ وہ مان گئے نا؟ میری آنکھوں میں ایک امید کی چمک تھی، مگر اماں نے مجھے دیکھنے کے بجائے آہستہ سے سر نفی میں ہلا دیا۔ یہ ایک لمحہ تھا اور میری ساری خوشیاں، ساری امیدیں جیسے زمین میں دھس گئیں۔ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ نہیں، مطلب وہ راضی نہیں ہوئے؟ مگر اماں کچھ بولے بغیر آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کے چہرے پہ تھکن اور آنکھوں میں نمی صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے پلٹ کے مجھے نہ دیکھا، بس اندر چلی گئیں اور دروازہ آہستگی سے بند کر لیا۔ میں وہیں دروازے کے قریب کھڑا رہ گیا، میرا دل جیسے کسی نے نوچ کے باہر پھینک دیا ہو۔ میں نے ہاتھ دیوار پہ ٹیک دیا اور گہرا سانس لیتا رہا۔ آنکھوں کے سامنے اس کا روتا چہرہ گھوم گیا۔ وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے کہا تھا کہ مجھے بچا لو، لیکن اب خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ پورا گھر خاموش تھا، بس میرے دل کے شور کی گونج باقی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس نے کس گناہ کی سزا پائی کہ اپنی خوشیوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی، اور میں کس طرح اس کی زندگی کی کشتی کو طوفان سے نکال سکوں گا۔ میں نے 3 دن تک خود کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دل ایک لمحے کو بھی سکون نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار میں نے اماں ابا کو صاف کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں خود چل کے اس کے گھر جاؤں گا اور ان سے بات کروں گا۔ اماں نے پہلے تو مجھے ڈانٹا، لیکن پھر میری ضد دیکھ کے مجبور ہو گئیں۔ اگلے دن شام کو میں اپنے والدین کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا۔ اندر بیٹھک میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ماحول سنجیدہ تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خالہ جی، آج میں ایک بار پھر اپنے دل کی بات لے کے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو بڑی بیٹی کے بچوں کا بہت خیال ہے، لیکن سائرہ کے ساتھ زبردستی کا فیصلہ اس کی زندگی برباد کر دے گا۔ وہ راضی نہیں ہے اور آپ سب یہ جانتے ہیں۔ میں نے اماں ابا کے سامنے ہی 2 ٹوک انداز میں کہا، اگر ہم دونوں چاہیں تو آپ سب کی مرضی کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس کی شرافت ہے کہ اس نے آج تک آپ کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ اس کی خاموشی کو کمزوری مت سمجھیں، وہ صرف اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے چپ ہے۔ میری آواز اونچی ہو گئی، جذبات قابو سے باہر نکلنے لگے۔ خالہ جی، یہ ناانصافی نہ کریں۔ سائرہ کو اپنی خوشیاں چننے کا حق حاصل ہے، اور میرا فیصلہ صاف ہے۔ اگر آپ لوگ اس رشتے پہ راضی نہ ہوئے تو میں پھر بھی سائرہ کو اپنا بنا لوں گا، چاہے سارے زمانے کو اپنے خلاف کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ کہتے ہی میری نظر دروازے کی طرف اٹھی اور وہاں سائرہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور نمی تھی، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ میں سب کے سامنے اس کے لیے یوں کھڑا ہو جاؤں گا۔ وہ بس خاموشی سے مجھے تکتی رہی، جیسے اس کی زبان گنگ ہو گئی ہو اور آنکھیں دل کی ساری باتیں سنا رہی ہوں۔ میں اس دن اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا۔ دل میں عجیب سا سکون اور چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو برسوں کی تمنا پوری ہونے پہ آتی ہے۔ خالہ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور میں اندر ہی اندر شکر ادا کرتا ہوا وہاں سے اٹھنے لگا، لیکن جاتے ہوئے ایک لمحے کو میری نظر سائرہ پہ پڑی، اور وہ لمحہ میری خوشی کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گیا۔ وہ سائرہ جس کے لیے میں نے سب کے سامنے اپنی زبان سے آگ اگلی تھی، جس کے لیے میں نے ماں باپ تک سے ٹکرا جانے کی بات کہہ دی تھی، وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اور اس نے ایک پل کو بھی میری طرف نگاہ نہیں کی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میری طرف دیکھے، آنکھوں میں خوشی کی ایک جھلک ہو، ہلکی سی مسکراہٹ ہو، لیکن وہاں تو صرف ویرانی تھی۔ میرا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے خود سے سوال کیا، یہ کیا ہے سلیم؟ یہ وہ منظر تو نہیں جس کا خواب تم نے دیکھا تھا؟ یہ تو وہی سائرہ ہے جو اندر سے ٹوٹ رہی ہے، لیکن میں نے سمجھا تھا کہ وہ میرے لیے لڑ رہی ہے، وہ مجھے چاہتی ہے۔ اب جا کے احساس ہوا کہ میں کتنا ناسمجھ تھا۔ میں نے ایک بار بھی اس سے نہیں پوچھا کہ وہ چاہتی کیا ہے، اس کا دل کیا کہتا ہے۔ وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی تھی، اپنی بے بسی سنانے آئی تھی، اور میں نے بنا سوچے سمجھے اس کی خاموشی کو محبت کا اعلان سمجھ لیا۔
شاید میری ضد اور میرے جذبات نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اس کے بہتے آنسو مجھے یہ بتا رہے تھے کہ یہ فیصلہ اس کی مرضی کا نہیں تھا۔ میں خوشی میں جھوم رہا تھا مگر وہ اندر ہی اندر ڈوب رہی تھی، اور میرا دل پہلی بار اپنی ہی جیت پہ بوجھل ہو گیا۔ اگلے ہی دن جیسے طوفان ٹوٹ پڑا۔ سائرہ کے بہنوئی کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا رشتہ میرے ساتھ طے ہو گیا ہے تو وہ غصے سے بھرے لہجے میں اپنے تینوں بچے اٹھا کے لے گیا۔ سائرہ اور اس کی ماں کے بین سن کے میرا دل دہل گیا۔ وہ دونوں روتی بلکتی رہ گئیں۔ خالہ کے لیے یہ ایک اور زخم تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اماں کو پیغام بھیجا، جلدی سے جلدی اپنی امانت لے جاؤ۔ اب ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں نہیں بلکہ بچھڑنے کا ماتم ہونے لگا ہے۔ یہ سنتے ہی اماں ابا نے تیاریوں کو تیز کر دیا۔ میں نے اپنی جیب کی آخری پونجی تک نکال کے اماں کے ہاتھ پہ رکھی اور کہا، اماں، سائرہ کے لیے زیور اور کپڑے خرید لینا، یہ دن اس کے لیے یادگار ہونا چاہیے۔ میں جانتا تھا کہ ابا کی کمائی میں اتنی سکت نہیں کہ وہ شادی کا بھاری خرچ اٹھا سکے، اس لیے میں دن رات محنت کرتا۔ جس کی بھی شادی کی شوٹنگ ملتی میرا کیمرہ میرے کندھے پہ ہوتا اور دل باغ باغ ہو جاتا کہ اب میرا بھی وہ دن قریب ہے جب یہ سب خوشیاں میری دہلیز پہ ہوں گی۔ اماں نے بھی خوشی خوشی خریداری شروع کر دی۔ کپڑوں کی تھیلیاں، میک اپ کا سامان، زیورات گھر میں آتے تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ میں اکثر بہانے سے اس کے گھر چلا جاتا اس امید پہ کہ شاید اب اس کے چہرے پہ وہی خوشی دیکھوں جو میرے دل میں تھی۔ ہر بار میرا کیمرہ میرے ہاتھ میں ہوتا اور میں اس کی تصویریں کھینچتا، لیکن اسٹوڈیو واپس آ کر جب وہ تصویریں کھولتا تو ایک چبھتا ہوا سوال دل کو کاٹنے لگتا۔ اس کے چہرے پہ وہ روشنی، وہ چمک، وہ خواب نظر ہی نہیں آتے تھے جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی بھی تو جیسے زبردستی کی۔ اس کی آنکھیں ہر بار خالی لگتی جیسے وہ کہیں اور کھوئی ہوئی ہو۔ میرے دل کے کونے میں ایک کھٹک جاگنے لگی۔ یہ وہی سائرہ تو نہیں تھی جس کی جھلک دیکھ کے میں خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھتا تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہی تھی، کچھ تو تھا جو میرے دیکھنے سے انجان تھا۔ شادی کا دن جیسے پورے محلے کے لیے عید کا دن تھا۔ صبح سویرے ہی ہمارے گھر کے باہر شور شرابہ شروع ہو گیا۔ اماں ایک کونے میں بیٹھی گہنے اور کپڑوں کے باکس کھول کھول کے دیکھ رہی تھیں اور بار بار مجھے دعائیں دے رہی تھیں۔ ابا نے اپنی پرانی شیروانی نکالی اور استری کروائی۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوشی تھی جو شاید برسوں بعد نظر آئی۔ میں خود بھی دلہا کے لباس میں آئینے کے سامنے کھڑا بار بار اپنی کمر سیدھی کرتا، بالوں پہ ہاتھ پھیرتا، دل کی دھڑکن تیز سے تیز ہوتی جاتی۔ محلے بھر کے لڑکے شور مچاتے، میرے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ کوئی کہتا، سلیم آج تو بہت جچ رہا ہے۔ کوئی میرے کندھے پہ ہاتھ مار مار کے مبارکباد دیتا۔ خواتین باورچی خانے میں قورمے اور پلاؤ کی دیگوں کی نگرانی کر رہی تھیں۔ ہر چہرے پہ ایک عجیب سی رونق تھی۔ پھر مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ دور دراز سے رشتہ دار، دوست، احباب سب نئے کپڑوں میں سج دھج کر ہمارے صحن میں بیٹھے تھے۔ سلام، دعائیں، مبارکبادیں، ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے کندھوں پہ ایک بوجھ تھا، لیکن ساتھ ہی دل میں خوشی کی لہر بھی دوڑ رہی تھی۔ بار بار کوئی نہ کوئی بزرگ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا، خدا تم دونوں کو سدا خوش رکھے۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب بارات کو نکلنا تھا۔ ڈھول کی تھاپ پہ لڑکے جھومتے اور خوشی سے نعرے لگاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ میرے دوستوں نے میری گاڑی کو گلاب کے ہاروں اور رنگ برنگی ربنوں سے سجا دیا۔ میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک لمحے کو پلٹ کے اپنے گھر کی دہلیز کو دیکھا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں دعا پڑھ رہی تھی۔ ابا نے میرا ہاتھ پکڑ کے زور سے دبایا اور کہا، بیٹا آج تو میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ بارات کے قافلے نے گھر سے نکل کے گلی کا رخ کیا تو پورا محلہ دروازوں پہ کھڑا ہو گیا۔ شور شرابے، کہکہوں اور دعاؤں کے درمیان میرا دل ایک انجانی تڑپ کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ سائرہ کے گھر کی طرف بڑھتے ہر قدم کے ساتھ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا خواب حقیقت کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہم سائرہ کے گھر کے صحن میں داخل ہوئے تو پھولوں کی پتیاں ہمارے اوپر برسائی گئیں۔ سامنے سفید کپڑے کا چھوٹا سا پنڈال سجایا گیا جہاں نکاح خواں بیٹھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پسینے کی باریک بوندیں پیشانی پہ نمودار تھیں جیسے خواب حقیقت کا روپ دھارنے لگا ہو۔ نکاح خواں نے کاغذات کھولے اور سب کچھ حسب روایت شروع ہوا۔ پہلے میرے سے نکاح کا پوچھا گیا۔ میں نے کامتی آواز میں قبول ہے کہا۔ 3 بار یہی جملہ دہرایا تو پورے مجمع سے خوشی کی دعائیں بلند ہوئیں۔ اب سب کی نظریں دلہن کی طرف تھیں۔
पर्दे के पीछे से जवाब आना था, लेकिन उस वक्त गैर मुतवक्के तौर पे सायरा का वालिद बाहर आया। उसका चेहरा पसीने में शराबूर और आंखों में अजीब सी घबराहट थी। उसने लिरसती आवाज़ में कहा, मौलवी साहब, मेरी बेटी ने इनकार कर दिया है। पूरा मजमा जैसे सन्नाटे में डूब गया। लम्हे भर में माहौल बदल गया। मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरी आंखें हैरत और दिल धड़कन से भरा हुआ, जिससे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। मैं हिचकिचाते हुए खड़ा हुआ और बोला, खाला जी, मुझे सायरा से बात करनी है, मुझे उसके कमरे तक जाने दें। मैं लपक के अंदर गया, लेकिन कमरा सुनसान पड़ा था। पलंग पे उसका दुपट्टा रखा था, अलमारी के दरवाजे खुले थे, जैसे वो जल्दी में सब छोड़ के कहीं निकल गई हो। मैंने चारों तरफ देखा, आवाज़ दी, सायरा सायरा, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उसी लम्हे पीछे से आवाज़ आई। लोग कह रहे थे कि सायरा तो घर ही छोड़ के जा चुकी है, वो किसी और के साथ भाग गई है। मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो, जैसे दुनिया की नज़रों में शायद मैंने ख़ुद को बहुत जल्द संभाल लिया था। लोग कहते थे सलीम बड़ा हौसलामंद है, दिल शिकस्ता हो के भी सीधा खड़ा है, लेकिन वो क्या जानते थे कि मेरे अंदर किस तूफ़ान ने बसेरा कर रखा है। ना तो कभी सायरा और मेरे दरमियान मोहब्बत की कोई मुलाकात हुई, ना अहदो पैमा बांधे गए, मगर वो जो मेरे भरोसे पर रख के अपना दुख मेरे सपुर्द कर गई थी, वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल सरमाया बन गया। मैंने खुद को काम में झोंक दिया। दिन रात कैमरे के लेंस के पीछे खड़ा रहता, शादियों की शूट करता, तस्वीरें बनाता, मुस्कुराते जोड़ों को कैद करता, लेकिन हर बार जब मेरे सामने कोई दुल्हन आती और अपने लहंगे और जेवरात में सजी, जब निकाह के बाद शर्मीले अंदाज से मुस्कुरा के अपनी नज़रें झुकाती, तो मेरे दिल में एक अजीब सी खलिश जागती। वह हर दुल्हन मुझे सायरा की याद दिलाती। मैं अपने ही कैमरे के लेंस में उसका चेहरा तलाशने लगता, जैसे अभी वो पर्दे के पीछे से निकलेगी। सर झुकाए, आंखों में आंसू लिए, और मैं फिर से वही दिन जीने लगता। उन दुल्हनों की तस्वीरें लेते वक्त अजीब बेचैनी में मुब्तला हो जाता। कभी हाथ कांपने लगते, कभी दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती। मेरे अंदर एक तड़प जागती कि काश ये वो लम्हा होता जब सायरा मेरे सामने बैठी होती और निकाह खां 3 बार पूछता और वो धीरे धीरे कबूल है कह देती। लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसके इनकार ने मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती ख्वाब छीन लिया था। अब हर दुल्हन मुझे उस खोए हुए ख्वाब की याद दिला देती थी, जिसे चाह के भी मैं भुला नहीं सकता था। मैंने कई दुल्हनों को सायरा की हसरत में छुआ था। वो सारी दुल्हनों से छेड़छाड़ की, किसी का हाथ पकड़ा, किसी का पल्लू पकड़ा, किसी को सीने लगाया, किसी को होंठ टकराए, मगर मेरी हसरत थी कि मिटने का नाम नहीं लेती थी। और आज पहली बार कोई दुल्हन मुझे मेरे ही स्टूडियो में अकेले हाथ आई थी। मेरे दोस्त फहद की दुल्हन, जिसे वो खुद ही छोड़ के गया। मुझे अपनी हसरत निकालने का मौका मिला। मैं ये दिन, ये मौका, ये वक्त कैसे हाथ से जाने दे सकता था। मैंने उसे ऐसे छुआ था कि वो जज्बात से लबरेज हो गई थी। थोड़ी घबराहट और थोड़ी सी मज़ाहमत के बाद वो खामोश हो गई, और उसकी खामोशी को मैंने हाँ मान ली। मैं उसके सामने खड़ा था, उसके बहुत बहुत ज़्यादा करीब, जितना करीब शायद मुझे नहीं होना चाहिए था। उसका भारी शादी का लहंगा मैंने अपने हाथों में ऊपर उठाया हुआ था, और वो आंखें बंद किए मेरे सामने कुर्सी पे बैठी थी। एक पल, एक कदम की दूरी थी कि मैं उसके साथ गलत कर बैठता और वो किसी को कुछ ना बताती। मेरे दोस्त फहद को कुछ पता ना चलता, क्योंकि उसकी बीवी खुद राज़ी हो गई थी, या फिर मजबूरी में मान गई थी। मैं उस वक्त बहुत कश्मकश से गुज़र रहा था कि मेरा नफ्स मुझे बहुत बहका रहा था। जल्दी कर सलीम और मंजिल पे पहुंच जा। ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए और फहद यहाँ पहुंच जाए, फिर तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। ये सुकून, ये लज्जत तुझे कब नसीब हो क्या पता। वक्त बर्बाद न कर सलीम। लेकिन ऐन उस लम्हे जब मेरा दिल कमज़ोर पड़ रहा था, एक और आवाज़ मेरे अंदर से गूंजने लगी। वो आवाज़ मेरे ज़मीर की थी, जैसे कोई बार बार मुझे झंझोड़ा हो। रुक जा सलीम, ये तेरी नहीं, ये किसी और की अमानत है। खुद को इस गुनाह के हवाले मत कर। जो तेरे साथ हुआ वही ज़ख्म तू किसी और को ना दे। सोच, अगर तूने एक लम्हे की कमज़ोरी में यह कदम उठा लिया तो फहद की ज़िंदगी भी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी जैसे तेरी ज़िंदगी उस दिन बर्बाद हुई जब सायरा तुझे छोड़ के किसी और के साथ चली गई। फिर बता, तुझ में और उस शख्स में क्या फ़र्क रह जाएगा। मेरी सांसें तेज़ होने लगीं, कैमरा मेरे हाथ में कांपने लगा। मैंने आंखें बंद की और लम्हा भर को अपने माजी की उस टूटी हुई शादी को देखा, जहाँ मैं खुद ही कुर्बानी का शिकार था। और अब किस्मत मुझे इस मकाम पे ला खड़ा कर रही थी, जहाँ मैं चाहता तो गुनहगार भी बन सकता था। कि जंग बाहर नहीं, मेरे अंदर लड़ी जा रही थी।
میں نے آہستہ سے اس کا لہنگا چھوڑ دیا۔ دل ابھی بھی لرز رہا تھا، لیکن ضمیر کی وہ آواز اب میرے اندر طاقت بن چکی تھی۔ میں نے کیمرہ بند کیا اور بنا کچھ کہے اسٹوڈیو سے باہر نکل آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ پیچھے فہد آیا اور اسے لے گیا، وہ خود چلی گئی، مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ میں نے خود کو ایک بڑے گناہ سے بچا لیا۔ میرے قدم مسجد کی طرف اٹھ گئے۔ میں نے وضو کیا، نوافل ادا کیا اور رب کے حضور گڑ گڑا کے توبہ کی۔ اسی لمحے میں نے اپنے دل سے عہد کر لیا کہ اب کبھی بھی کسی دلہن کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھوں گا۔ میں ضمیر کی جنگ جیت چکا تھا اور ساتھ ہی میرے دل پہ برسوں سے لدا ہوا سائرہ کی بے وفائی کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا تھا۔ چند روز بعد خبر ملی کہ سائرہ نے جس کے ساتھ بھاگ کے میرا دل توڑا، اب وہ بھی بربادی کا شکار ہے۔ جس شخص کے ساتھ وہ بھاگی تھی اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر عدت کے دن کاٹ رہی تھی اور پھر جلد ہی اس کا نکاح اس کے بہنوئی سے کر دیا جائے گا۔ لمحہ بھر کو میرے دل میں ایک تیز چبھن ہوئی، لیکن پھر سوچا یہی اس کی بے وفائی کی سزا تھی۔ شاید انصاف ہمیشہ دنیاوی عدالتوں میں نہیں ملتا، کبھی کبھار تقدیر خود فیصلے سناتی ہے۔